बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहकाम, जैसा कि हमने किताब के शुरू में कहा है, इस्लाम की तालीमात को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्से का ताल्लुक़ इत्क़ादात से, दूसरे का अहलाक से और तीसरे का अहकाम से है। अकायद और अहलाक के बारे में तो हम मुख्तसरन अर्ज़ कर चुके हैं। अब हम अहकाम से मुतल्लिक़ चंद बातें मुख्तसर तौर पर पेश कर रहे हैं। खुदा को पहचानने के बाद हमारे लिए लाजिम है कि नमाज और रोज़े जैसे अमाल बजा लाएं कि जो बंदगी और फर्माबरदारी की निशानी हैं। चुनाचे पहले हम नमाज के अहकाम बयान करते हैं और इसके बाद रोज़े के अहकाम की तशरीह करेंगे। नमाज, कुरान में इरशाद है, जब दोज़खियों से पूछा जाता है कि तुम्हें किस चीज़ ने दोज़खी बनाया, तो वो कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। सूरह मुदस्सिर आयत 42 और 43। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नमाज दीन का सतून है। अगर नमाज खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए तो दूसरी इबादतें भी कबूल हो जाती हैं, और अगर ये कबूल ना हो तो दूसरी इबादतें भी कबूल नहीं होती। जिस तरह दिन रात में 5 मरतबा नहर में नहाने धोने से बदन पर मैल कुचैल नहीं रहती, इसी तरह पंचगाना नमाज भी इंसान को गुनाहों से पाक कर देती है। अलबत्ता ये बात याद रखनी चाहिए कि वो शख्स जो नमाज पढ़े लेकिन इसे अहमियत ना दे, वो इस शख्स की मानिंद है जो नमाज ना पढ़ता हो। कुरान मजीद में खुदा फरमाता है, वाय है इन नमाजियों पर जो अपनी नमाज़ों से गफलत बरतते हैं। सूरह माउन आयत 4 और 5। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आपने एक शख्स को नमाज पढ़ते देखा जो रकू और सजूद मुकम्मल तौर पर अंजाम नहीं दे रहा था। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये शख्स इस हालत में मर जाए तो बहसीयत मुसलमान नहीं मरेगा। लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि नमाज खुशू और खुशू के साथ बजा लाए और नमाज पढ़ते वक्त ये ध्यान रखे कि वो किससे बातें कर रहा है, फिर रकू, सजूद और दूसरे अमाल सही तौर पर अंजाम दे ताकि नमाज के शानदार नताइज से बहरामंद हो सके। कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद है, नमाज इंसान को बुरे और नाशाइस्ता कामों से रोकती है। सूरह अनकबूत आयत 45। बिलाशुबा ऐसा ही है, क्योंकि नमाज के आदाब इस तरह के हैं कि अगर नमाज पढ़ने वाला इनकी रियायत करे तो कभी भी बुराइयों का मुर्तकिब ना हो। मसलन नमाज के आदाब में से एक ये है कि नमाजी के नमाज पढ़ने की जगह और इसके कपड़े गस्बी ना हों। हत्ता कि अगर इसके कपड़े में एक तार भी गस्बी होगा तो इसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। बस जो नमाजी इस ज़र्रा बर हराम से भी इज्तनाब बरतने पर मजबूर हो, इसके लिए ये मुमकिन ही नहीं कि हराम माल में तसर्रुफ़ करे या किसी का हक़ ज़ाया करे। अलावा अज़ी नमाज इस सूरत में कबूल होती है जब आदमी हिर्स, हसद और दूसरी नापसंदीदा सिफ़ात से पाक हो, क्योंकि ये एक मुसलमा अमर है कि तमाम बुराइयों का मंबा यही घटिया सिफ़ात हैं। बस जो नमाजी इन मज़मूम सिफ़ात से किनारा कशी कर ले, वो यकीनन तमाम बुराइयों से इज्तनाब बरतेगा।
اگر بعض لوگ نماز پڑھنے کے باوجود ان برے کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز کے بارے میں ضروری احکام پر عمل درآمد نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی اور وہ اس کے عظیم فوائد سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے۔ شارع مقدس نے نماز کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اسے ہر حالت میں حتیٰ کہ قریب المرگ ہونے پر بھی واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص حمد، سورہ اور نماز کے اذکار زبان سے ادا نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ انہیں دل سے گزارے، اور اگر نماز کے دوران کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھے۔ غرض یہ کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص جنگ کی حالت میں یا دشمن کے خوف سے یا اضطرار اور ناچاری کی بنا پر روح بقبلہ ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو قبلہ کی طرف توجہ ساقط ہے، تاہم اسے چاہیے کہ نماز ہر حالت میں ادا کرے۔ واجب نمازیں 6 نمازیں واجب ہیں: روزانہ کی نماز، نماز آیات، نماز میت، کعبہ کے واجب طواف کی نماز، ماں باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں، وہ نماز جو اجارہ، نذر، قسم یا عہد کی بنا پر واجب ہو جاتی ہے۔ مقدمات نماز پڑھنے یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری دینے، اس ذات اقدس کے سامنے بندگی کا اظہار کرنے اور اس کی پرستش کرنے کے لیے کچھ ضروری مقدمات ہیں کہ جن کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ وہ مقدمات یہ ہیں: طہارت، وقت، لباس، مکان اور قبلہ۔ ان مقدمات کی تفصیل بالترتیب نیچے درج کی جاتی ہے۔ اول، طہارت۔ نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز کی حالت میں باطہارت ہو، یعنی اپنے وظیفے کے مطابق وضو، غسل یا تیمم کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کا بدن اور لباس نجاست سے آلودہ نہ ہو۔ نجاستیں کئی ایک چیزیں نجس ہیں اور مندرجہ ذیل ان میں شامل ہیں: پیشاب اور پخانہ، حرام گوشت، حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو، یعنی اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلے، مثلاً بلی، لومڑی اور خرگوش وغیرہ کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے، بلکہ اگر کوئی پرندہ یا حیوان نجاست کھانے کی وجہ سے حرام گوشت ہو جائے تو اس کا پیشاب اور پخانہ بھی نجس ہے۔ خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا مردار، خواہ وہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، لیکن مردہ حیوان کے وہ اجزاء پاک ہیں جن میں روح نہ ہو، جیسے پشم، بال اور ناخن وغیرہ۔ خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون، خواہ وہ جانور حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو۔ خشکی پر رہنے والا کتا اور سور، شراب اور ہر وہ بہنے والی چیز جو انسان کو مست کر دے۔ فقہ یعنی جو کی شراب۔ مطہرات ہر اس چیز کو جس کے ذریعے نجاست دور ہوتی ہے مطہر کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: پانی، یہ ہر چیز کو جو نجس ہو گئی ہو پاک کر دیتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ پانی مطلق ہو۔ اگر پانی مضاف ہو، مثلاً تربوز، گلاب یا کیوڑے کا پانی ہو تو اس سے نجاست پاک نہیں ہوتی اور اس سے وضو اور غسل کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔
زمین یہ جوتے کے تلوے اور پاؤں کے تلوے وغیرہ کو پاک کر دیتی ہے۔ سورج یہ نجس زمین اور چٹائی وغیرہ کو جو اس کی دھوپ سے خشک ہو جائے پاک کر دیتا ہے۔ استحالہ جب نجس چیز کی جنس بدل جائے اور وہ پاک چیز کی شکل اختیار کر لے، مثلاً کتا نمک زار میں گر کر نمک بن جائے تو وہ پاک ہے۔ انتقال انسان یا جہندہ خون رکھنے والے حیوان کا خون اس حیوان کے بدن میں چلا جائے جو اچھلنے والا خون نہ رکھتا ہو، مثلا انسان کے بدن کا خون مچھر اور مکھی وغیرہ کے بدن میں منتقل ہو جائے۔ ازالہ عین نجاست کا حیوان کے ظاہر سے اور انسان کے باطن سے دور ہو جانا، مثلاً اگر حیوان کی پشت یا انسان کی ناک کا اندرونی حصہ خون آلودہ ہو جائے تو وہ خون کے ختم ہو جانے پر پاک ہو جاتا ہے اور اسے پانی سے دھو کر پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تبعیت سے مراد یہ ہے کہ ایک نجس چیز جو ایک دوسری نجس چیز کے پاک ہونے کی بدولت پاک ہو جائے، مثلاً اگر ایک کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے بچے بھی اس کی تبعیت سے میں پاک ہو جائیں گے۔ انقلاب یعنی انگور کے پانی کا 2/3 کم ہو جانا، کیونکہ اگر انگور کا پانی جوش کھائے تو نجس ہو جاتا ہے، اور جب جوش کھانے کی وجہ سے اس کا 2/3 حصہ بھاپ بن کر اڑ جائے تو باقی ماندہ پاک ہو جاتا ہے۔ وضو اور اس کے احکام۔ مستحب ہے کہ وضو سے پہلے انسان مسواک اور کلی کرے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ استنشاق کرے، یعنی پاک پانی ناک کے اندر کھینچے۔ وضو کا طریقہ۔ وضو میں ضروری ہے کہ چہرے کو سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک اور ہاتھوں کو کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک دھویا جائے، اور سر کے اگلے حصے اور پاؤں کی پشت کا مسح کیا جائے۔ وضو میں ان چند چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ وضو کے اعضاء پاک ہوں، وضو کا پانی پاک، مطلق اور مباح ہو۔ نیت یعنی یہ کہ وضو خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرے، پس اگر بدن کو ٹھنڈک پہنچانے یا کسی اور مقصد کے لیے وضو کیا جائے تو وہ صحیح نہیں۔ ترتیب یعنی پہلے منہ اور اس کے بعد دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ دھونا چاہیے، اور اس کے بعد سر کا اور پھر پاؤں کا مسح کرنا چاہیے۔ موالات یعنی وضو کے افعال مسلسل انجام دیے جائیں اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ڈالا جائے کہ ایک عضو کو دھوتے یا اس کا مسح کرتے وقت پہلا عضو خشک ہو جائے۔ تاہم اگر وضو کے افعال مسلسل انجام دیے جائیں لیکن موسم کی گرمی یا بدن کی زیادہ حرارت کی وجہ سے رطوبت خشک ہو جائے تو وضو صحیح ہوگا۔ تبصرہ: یہ ضروری نہیں کہ سر کا مسح اس کی کھال پر ہو، بلکہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر بھی مسح کرنا صحیح ہے، لیکن اگر بال سر کے اگلے حصے پر جمع ہو جائیں تو انہیں ہٹا دینا چاہیے۔ علاوہ ازیں اگر سر کے اگلے حصے کے بال اتنے لمبے ہوں کہ اگر کنگھا کیا جائے تو چہرے پر آ گریں تو پھر بالوں کی جڑوں کا مسح کرنا چاہیے یا مانگ نکال کر سر کی کھال پر مسح کرنا چاہیے۔ مبطلات وضو: جو چیزیں وضو کو باطل کرتی ہیں انہیں مبطلات وضو کہتے ہیں، اور وہ 8 ہیں: پیشاب، بہانا،
ریخ اور یہ اس صورت میں ہے جب وہ اپنی معمول کی جگہ سے باہر آئے یا بیماری اور جراحی کی بنا پر اس کے نکلنے کی جگہ دوسری ہو۔ بے ہوشی، بدمستی، نیند، جس کے نتیجے میں آنکھیں نہ دیکھیں اور کان نہ سنیں، پس اگر آنکھیں دیکھیں لیکن کان نہ سنیں تو وضو باطل نہ ہوگا۔ دیوانگی، جنابت اور وہ دوسری چیزیں جن کے لیے غسل ضروری ہو، علاوہ ازیں خون استحاضہ جو بعض اوقات عورتوں کو آتا ہے، وضو کو باطل کر دیتا ہے۔ غسل دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، ترتیبی اور التماسی۔ ترتیبی غسل میں سر، گردن، بدن کا دایاں حصہ اور بدن کا بایاں حصہ بالترتیب دھوئے جاتے ہیں۔ التماسی غسل یہ ہے کہ انسان اپنا پورا بدن ایک ہی دفعہ نہر وغیرہ میں ڈبو دے۔ غسل کی دو قسمیں ہیں، یعنی واجب اور مستحب۔ شریعت میں مستحب غسل بے شمار ہیں اور واجب غسل 7 ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: غسل جنابت، غسل میت، غسل مس میت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ایک مردہ بدن کو جو ٹھنڈا ہو چکا ہو اور اسے غسل نہ دیا گیا ہو مس کرے، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ اس سے چھوئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل کرے۔ جب کسی نے غسل کرنے کی نظر مانی ہو یا عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ، ان میں سے پہلے 4 غسل مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں اور آخری 3 غسل فقط عورت کے لیے ہیں۔ یہ چیزیں مجنب پر حرام ہیں، وہ یہ ہیں: قرآن مجید کے لفظوں اور خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماموں علیہم السلام کے ناموں کو چھونا، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونا، دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا اور ان میں کوئی چیز رکھنا۔ ان 4 صورتوں میں سے کسی ایک کا پڑھنا ان میں واجب سجدہ آتا ہے، یعنی سورہ سجدہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نجم اور سورہ علق۔ جنابت، حیض، نفاس اور استحاضہ کے بارے میں دوسرے احکام کے لیے متعلقہ کتابوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ تبصرہ: غسل میں بھی وضو کی طرح نیت ضروری ہے۔ غسل سے پہلے بدن پاک ہونا چاہیے اور پانی کے بدن تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تیمم: اگر انسان وقت کی تنگی، بیماری یا پانی دستیاب نہ ہونے یا ایسی ہی کسی اور وجہ کی بنا پر نماز وغیرہ کے لیے وضو یا غسل نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ تیمم کر لے۔ تیمم کا طریقہ: تیمم میں 4 چیزیں واجب ہیں: نیت، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بیک وقت مٹی یا کسی دوسری ایسی چیز پر مارنا جس پر تیمم صحیح ہو، سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر بھووں تک اور ناک کے اوپر تک دونوں ہتھیلیوں کو پوری پیشانی پر پھیرنا، اور بہتر یہ ہے کہ ہتھیلیاں بھووں پر بھی پھیری جائیں۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پوری پشت پر پھیرنا اور پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پوری پشت پر پھیرنا۔ اگر تیمم وضو کے بدلے کیا جائے تو اتنا ہی کافی ہے، لیکن اگر وہ غسل کے بدلے میں ہو تو ایک دفعہ پھر ہاتھوں کو زمین پر مارنا چاہیے اور ہاتھوں کی پشت کا مسح کرنا چاہیے۔ تیمم کے احکام: اگر مٹی نہ ملے تو ریت پر، اور اگر ریت نہ ہو تو ڈھیلے پر، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر پتھر پر تیمم کرنا چاہیے۔
اگر ان میں سے کوئی چیز بھی میسر نہ ہو تو اس کے گرد و غبار پر تیمم کرنا چاہیے جو کسی جگہ جمع ہو گیا ہو۔ چونے اور دوسری معدنی چیزوں پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر پانی مہنگا ملتا ہو لیکن انسان اسے خریدنے کی قوت رکھتا ہو تو وہ تیمم نہیں کر سکتا، بلکہ اسے چاہیے کہ پانی خریدے اور وضو و غسل کرے۔ دوم، وقت۔ نماز ظہر و عصر میں سے ہر ایک کا مخصوص اور مشترک وقت ہے۔ نماز ظہر کا مخصوص وقت اول ظہر سے اس وقت تک ہے کہ جب تک نماز ظہر پڑھنے کا وقت اندازاً گزر جائے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے اس وقت کے دوران نماز عصر بھی پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہے۔ نماز عصر کا مخصوص وقت وہ ہے جب مغرب سے پہلے نماز عصر پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت باقی ہو۔ اگر کوئی شخص اس وقت تک نماز ظہر نہ پڑھے تو اس کی نماز ظہر قضا ہو جاتی ہے اور اسے چاہیے کہ نماز عصر پڑھے۔ نماز ظہر کے مخصوص وقت اور نماز عصر کے مخصوص وقت کا درمیانی عرصہ نماز ظہر و عصر کے لیے مشترک وقت ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت میں غلطی سے نماز ظہر سے پہلے نماز عصر پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے اور اسے چاہیے کہ نماز ظہر اس کے بعد بجا لائے۔ نماز مغرب و عشاء میں سے بھی ہر ایک کا مخصوص اور مشترک وقت ہے۔ نماز مغرب کا مخصوص وقت اول مغرب سے اس وقت تک ہے جب تک کہ مغرب کے بعد 3 رکعت نماز پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت گزر جائے۔ نماز عشاء کا مخصوص وقت وہ ہے جب آدھی رات میں اندازاً نماز عشاء کا وقت باقی ہو۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے اس وقت تک نماز مغرب نہ پڑھی ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے نماز عشاء اور اس کے بعد نماز مغرب پڑھے۔ نماز مغرب کے مخصوص وقت اور نماز عشاء کے مخصوص وقت کا درمیانی عرصہ ان دونوں نمازوں کا مشترک وقت ہے، اور اگر کوئی شخص اس دوران میں غلطی سے نماز عشاء نماز مغرب سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے اور اسے چاہیے کہ اس کے بعد نماز مغرب بجا لائے۔ صبح کی نماز کا وقت صبح صادق کی ابتدا سے سورج نکلنے تک ہے۔ سوم، لباس۔ نمازی کے لباس کی چند شرطیں مندرجہ ذیل ہیں۔ مباح ہو، یعنی نمازی کا اپنا مال ہو، یا اگر اس کا اپنا نہ بھی ہو تو اس کا مالک اس کے یہ لباس پہن کر نماز پڑھنے پر راضی ہو۔ نجس نہ ہو، مردار کی کھال نہ ہو، خواہ حلال گوشت حیوان کی یا حرام گوشت حیوان کی ہو۔ حرام گوشت حیوان کی پشم، بالوں اور اون کا بنا ہوا نہ ہو، لیکن سمور کا لباس پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر نمازی مرد ہو تو اس کا لباس ریشم اور زردوزی کا نہیں ہونا چاہیے اور اسے سونے سے بھی اپنی آرائش نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کے علاوہ بھی ریشم کا لباس پہننا اور سونے سے اپنی آرائش کرنا مردوں کے لیے حرام ہے۔ چہارم، مکان۔ نمازی کے نماز پڑھنے کی جگہ کی چند شرطیں ہیں۔ مباح ہو، بے حرکت ہو۔ اگر نمازی ایسی جگہ پر نماز پڑھنے پر مجبور ہو جو حرکت کرتی ہو، مثلاً موٹر کار یا کشتی، تو کوئی حرج نہیں، تاہم اگر یہ چیزیں قبلہ کی طرف سے کسی طرف حرکت کریں تو اسے چاہیے کہ اپنا منہ قبلہ کی طرف موڑ لے۔ اگر نماز کی جگہ نجس ہو تو وہ
اتنی تر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی رطوبت نمازی کے بدن یا لباس کو لگے، لیکن اگر سجدہ کرنے کی جگہ نجس ہو تو وہ خواہ خشک بھی ہو، نماز باطل ہے۔ سجدہ کرنے کی جگہ نمازی کے گھٹنوں سے اور اس کے پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے 4 جڑی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہوں۔ پنجم، قبلہ۔ خانہ کعبہ جو کہ مکہ معظمہ میں واقع ہے، مسلمانوں کی قبلہ گاہ ہے۔ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جو شخص اس سے دور ہو، اگر وہ اس طرح کھڑا ہو یا بیٹھے کہ لوگ کہیں کہ وہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کافی ہے۔ نیز وہ دوسرے کام جو قبلہ رخ ہو کر انجام دینا چاہیے، مثلاً حیوانات کا ذبح کرنا، ان کی بھی یہی صورت ہے۔ جو شخص بیٹھ کر بھی نماز ادا نہ کر سکے، اسے چاہیے کہ نماز کی حالت میں دائیں پہلو اس طرح لیٹے کہ اس کا بدن کا اگلا حصہ رو بقبلہ ہو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پیٹھ کے بل اس طرح لیٹے کہ اس کے پاؤں کے تلوے رو بقبلہ ہوں۔ اگر نمازی کو تحقیق کرنے کے بعد بھی قبلہ کا رخ کا پتہ نہ چل سکے تو اسے چاہیے کہ جو اندازہ مسلمانوں کی محرابوں یا ان کی قبروں یا دوسرے ذرائع سے لگایا جا سکتا ہے، اس کے مطابق عمل کرے۔ واجبات نماز۔ واجبات نماز یعنی جو کام نماز میں واجب ہیں، ان کی تعداد 11 ہے۔ نیت، تکبیرہ الاحرام، قیام، قرات، رکوع، سجود، ذکر رکوع سجود، تشہد، سلام، ترتیب یعنی نماز کے مختلف حصوں کو مقررہ ترتیب کے مطابق ادا کرے اور انہیں آگے پیچھے نہ کرے۔ مولات یعنی نماز کے مختلف حصوں کو متواتر بجا لائے اور ان میں فاصلہ نہ ڈالے۔ ان 11 چیزوں میں سے 5 چیزیں رکن نماز ہیں۔ اگر ان میں اوندن یا سحباً کمی بیشی ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ باقی امور رکن نماز نہیں ہیں، اور ان میں کمی بیشی ہو جانے سے نماز اس صورت میں باطل ہوتی ہے جب یہ کمی بیشی اوندن کی گئی ہو۔ ارکان نماز۔ ارکان نماز یہ ہیں: نیت، تکبیرہ الاحرام۔ تکبیرہ الاحرام کہنے کے وقت قیام اور رکوع سے متصل قیام، رکوع، 2 سجدے۔ نمبر 1، نیت۔ نیت سے مراد یہ ہے کہ انسان قربت کے قصد سے یعنی خدا کا حکم بجا لانے کے لیے نماز ادا کرے۔ نیت کا اپنے قلب سے گزارنا یا مثلاً یہ کہنا کہ 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ ضروری نہیں۔ نمبر 2، تکبیرات الاحرام۔ اذان اور اقامت کہنے، نیت باندھنے اور اللہ اکبر کہنے پر نماز شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ تکبیر کہنے کی بنا پر چند چیزیں مثلاً کھانا پینا، ہنسنا اور قبلہ کی جانب پیٹھ کرنا حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس تکبیر کو تکبیرات الاحرام کہتے ہیں۔ مستحب ہے کہ تکبیر کہتے وقت ہم دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اس عمل سے خدا کی بڑائی نظر میں لا کر اس کے غیر کو ناچیز تصور کرتے ہوئے نظر انداز کر دیں۔ نمبر 3، قیام۔ تکبیرات الاحرام کہنے کے وقت اور رکوع سے متصل قیام رکن ہے، لیکن حمد اور سورت پڑھتے وقت اور رکوع کے بعد قیام رکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص رکوع ادا کرنا بھول جائے اور سجدے میں جانے سے پہلے اسے یاد آئے تو اسے چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور پھر رکوع میں جائے
اور وہ جھکے جھکے ہی رکوع میں چلا جائے تو چونکہ اس نے رکوع کے متصل قیام نہیں کیا اس لیے اس کی نماز باطل ہوگی۔ نمبر 4، رکوع۔ قرات پڑھنے کے بعد نمازی کو چاہیے کہ قدرے جھک جائے تاکہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ یہ عمل رکوع کہلاتا ہے۔ رکوع میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ نمازی کو چاہیے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، پھر سجدے میں جائے۔ نمبر 5، سجود۔ سجدے کے معنی یہ ہیں کہ نمازی اپنی پیشانی، ہاتھوں، گھٹنوں اور پاؤں کے دونوں گھٹنوں کے سرے زمین میں رکھ دے اور 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے، پھر بیٹھ جائے اور اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جا کر وہی ذکر دہرائے۔ جس جگہ نمازی اپنی پیشانی رکھے وہ زمین یا ایسی چیز ہونی چاہیے جو زمین سے اگے۔ خوراک اور پوشاک کے طور پر استعمال ہونے والی اور معدنی چیزوں پر سجدہ جائز نہیں۔ تشہد اور سلام۔ اگر نماز 2 رکعتی ہو تو نمازی کو چاہیے کہ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، پھر حمد، سورہ اور قنوت پڑھے اور رکوع و سجود کے بعد تشہد پڑھے اور پھر سلام کہے۔ اگر نماز 3 رکعتی ہو تو نمازی کو چاہیے کہ تشہد کے بعد کھڑا ہو جائے اور فقط حمد پڑھے یا 3 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد رکوع و سجود بجا لائے اور تشہد و سلام پڑھے۔ اور اگر نماز 4 رکعتی ہو تو چوتھی رکعت کو تیسری رکعت کی طرح انجام دے اور پھر تشہد اور سلام پڑھے۔ نماز آیات 4 چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہیں: سورج کو گرہن لگنا، چاند کو گرہن لگنا، زلزلہ خواہ اس سے کسی کے دل میں خوف پیدا ہو یا نہ ہو، بادل کی گرج، بجلی کی کڑک، سرخ و سیاہ آندھیاں اور ان سے ملتی جلتی چیزیں جن سے بیشتر لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ نماز آیات پڑھنے کا طریقہ: نماز آیات کی 2 رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں 5 رکوع ہوتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کے بعد تکبیر کہے اور ہر ایک بار حمد اور پورا سورہ پڑھے اور رکوع میں جائے، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور دوبارہ حمد اور سورہ پڑھے اور رکوع میں جائے۔ یہ عمل 5 مرتبہ دہرائے اور 5 رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 2 سجدے کرے، پھر کھڑا ہو اور دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح بجا لائے اور تشہد پڑھے اور سلام کہے۔ نماز آیات میں یہ بھی ممکن ہے کہ انسان نیت باندھنے اور تکبیر اور حمد پڑھنے کے بعد ایک سورے کے 5 حصے کرے اور 1 آیت یا اس سے زیادہ پڑھے اور رکوع میں جائے اور یہ عمل دہراتا رہے حتیٰ کہ 5 رکوع سے پہلے سورہ ختم کر لے اور اس کے بعد رکوع میں جائے اور پھر 2 سجدے کرے اور پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھے اور نماز تمام کرے۔ مسافر کی نماز: جو شخص مسافر ہو وہ مندرجہ ذیل 6 شرائط کے تحت 4 رکعتی نمازوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اس کا سفر 8 فرسنگ تقریباً 45 کلومیٹر سے کم نہ ہو، یا وہ 4 فرسنگ تک جائے اور 4 ہی فرسنگ
فاصلہ واپسی میں بھی طے کرے۔ سفر کے شروع سے ہی اس کا ارادہ 8 فرسنگ فاصلہ طے کرنے کا ہو، وہ راستے میں اپنا ارادہ نہ بدلے، اس کا سفر گناہ کی غرض سے نہ ہو، سفر کرنا اس کا پیشہ نہ ہو، لہٰذا جس شخص کا پیشہ ہی سفر کرنا ہو، مثلاً ڈرائیور، اسے چاہیے کہ پوری نماز پڑھے بجز اس کے کہ 10 دن گھر پر رہے، کیونکہ اس صورت میں اسے چاہیے کہ 3 دفعہ سفر کرنے تک نماز قصر کر کے پڑھے، حد ترخص تک پہنچ جائے، یعنی اپنے وطن سے یا کسی ایسی جگہ سے جہاں اس نے 10 دن قیام کرنے کا ارادہ کیا ہو، اتنی دور پہنچ جائے کہ وہ نہ تو شہر کی فصیل دیکھ سکے اور نہ ہی وہاں کی اذان سن سکے۔ نماز جماعت مسلمانوں کے لیے روزانہ نماز اجتماع کی حالت میں پڑھنا مستحب ہے، اور نماز جماعت کا ثواب تنہائی میں یا اکیلے پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ ہے۔ نماز جماعت کی شرطیں: امام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ مکلف، مومن، عادل اور حلال زادہ ہو اور نماز صحیح طور پر پڑھے، اور اگر ماموم مرد ہو تو اس کا امام بھی مرد ہی ہونا چاہیے۔ امام اور ماموم کے درمیان پردہ یا دوسری ایسی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے جو ماموم کے امام کو دیکھنے میں مانع ہو، لیکن اگر ماموم عورت ہو تو پھر پردہ وغیرہ ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ امام کی جگہ ماموم کی جگہ سے زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر تھوڑی سی 4 انگشت کے برابر یا اس سے کم بلند ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ماموم کو چاہیے کہ امام کے پیچھے یا اس کے برابر کھڑا ہو۔ نماز جماعت کے احکام: ماموم کو چاہیے کہ حمد اور سورے کے علاوہ نماز کی ہر چیز خود بھی پڑھے، لیکن اگر اس کی پہلی یا دوسری رکعت امام کی تیسری یا چوتھی رکعت ہو تو اسے چاہیے کہ حمد اور سورہ بھی پڑھے، اور اگر سورہ پڑھنے کی وجہ سے امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہ ہو سکے تو فقط حمد پڑھے اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے، اور اگر رکوع میں شامل نہ ہو پائے تو فرادہ یعنی اکیلے میں نماز پڑھنے کے قصد سے نماز پوری کرے۔ ماموم کو چاہیے کہ رکوع، سجود اور نماز کے دوسرے افعال امام کے ساتھ یا اس سے قدرے بعد میں بجا لائے، لیکن تکبیرات الاحرام اور نماز کا سلام قطعی طور پر امام کے بعد کہے۔ اگر ماموم اس وقت اقتدا کرے جب امام رکوع میں ہو اور رکوع میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہے اور 1 رکعت شمار ہوتی ہے۔